बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ आज हम अरबाईन नववी के सिलसिले में हदीस नंबर 10 को देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। आधा हिस्सा इसका हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, बाकी आधा उसका तर्जमा रखती हूँ और इसके बाद पीडीएफ की जानिब बढ़ते हैं। वहां से इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इंशाअल्लाह ताला दोबारा से। मैं एक दफा फिर हदीस पढ़ देती हूँ। हदीस नंबर 10, इसमें हलाल कमाई की अहमियत और हराम कमाई की मुजम्मत। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ौला, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं, क़ौला रसूलुल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नासु ए लोगो, इन्नल्लाह ताला तय्यिब, बेशक अल्लाह ताला तय्यिब हैं, अल्लाह ताला पाक हैं। किस तरह पाक हैं? हर नक्स से पाक हैं, हर ऐब से पाक हैं। कुछ भी कोई चीज जो किसी की शान में कमी का बायस बन सकती है, उससे पाक हैं। इसमें बहुत डिटेल आ जाती है, यानी कि पाकीज़गी के आला दर्जे पर है खुद भी। और ला यकबालू, नहीं वो कबूल करता, कौन? अल्लाह ताला, इल्ला तय्यिबा, और अल्लाह ताला खुद भी पाक है और सिर्फ पाक चीजों को ही कबूल करते हैं, पाक या पाकीज़ा, ठीक है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन, और बेशक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मोमिनों को, बीमा अमरा बिही, जिसका हुक्म दिया उसने, जिसका उसने हुक्म दिया किसको? अल मुरसलीन को, रसूलों को। फ़क़ाला, अब दो आयात मुबारका आ रही हैं, इसके बाद फिर हदीस का अगला हिस्सा यहाँ से दोबारा शुरू होगा। या अय्युहर रुसुलु, ए रसूलो, कुलू मिन तय्यिबाती, कुलू होता है खाओ, मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों में से खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो। अच्छा खाओगे तो ही नेक अमल होगा। पाकीज़ा और तय्यब में, मैं खाने में मैंने दो चीजें उस पे बताई थी। एक तो बज़ाहिर भी हर लिहाज से साफ सुथरी हो, गली सड़ी ना हो, फिर सोर्स भी उसका पाकीज़ा हो, हलाल तरीके से कमाई हो, ठीक है। इनकी दोनों चीजें। अच्छा जी, इन्नी बिमा तामलूना अलीम, बेशक मैं जो कुछ तुम कर रहे हो उसे खूब देखने वाला हूँ। सूरतुल मुमिनून 51। वक़ाला, और क्या फरमाया? एक अब सूरतुल बकरा की एक आयत का जिक्र आ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। पहले रसूलों से अल्लाह ताला मुखातिब थे, रसूलों को भी कहा जा रहा है कि पाकीज़ा चीजों में से खाओ। कितनी अहमियत है पाक चीज की खाने में, जो कि हलाल हो और हलाल तरीके से उसको आपने इस्तेमाल ली गई हो, और बाकी बज़ाहिर भी हर लिहाज से अच्छी हो, हेल्दी हो। ये ना हो कि सिर्फ जुबान का टेस्ट हो। जुबान के टेस्ट के लिए बहुत सारी चीजें खाई जाती हैं और या इस्तेमाल की जाती हैं, उनका कोई सेहत के लिए उनका कोई फायदा नहीं होता, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। वाह अमलू, अच्छा जी। कुलू मिन तय्यिबाती, सेम वही बात, खाओ पाकीज़ा चीजों में से खाओ, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दी। अब आगे देखते हैं। सुम्मा ज़करा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, अर रजुला, एक शख्स का, एक आदमी का, युतीलुस सफरा, जो लंबा सफर, जो सफर लंबा सफर करता है या लंबे सफर पर है। अश असा अगबारा, अश असा ये बिखरे हुए बाल, अगबारा गुबार आलूद या मट्टी से अटा हुआ, या मुद्दू दराज करता है, लंबे करता है, यदई ही अपने दोनों हाथ, यदुन की जमा होती है अ, मु- देखें अरबी में एक होता है वाहिद, एक दो के लिए एक अलग होता है मुसन्ना बोलते हैं, फिर तीन या तीन से ज्यादा का जमा होता है। एक हाथ यदुन होता है, दो हाथ यदानी, यदईनी। तो ये यदईनी नून गिरा हुआ है, इसकी अरबिक ग्रामर स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो यदई ही अपने दोनों हाथ
دراز کرتا ہے یا پھیلاتا ہے، لمبے کرتا ہے. یہ مد، مد کو کیوں مد کہتے ہیں؟ دراز کرنا، لمبا کرنا، اور لمبی کرتے ہیں نا. الی السمائی، آسمان کی طرف. اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی، یا ربی. دیکھیں یا کے بعد نا رب کے نیچے یہ زیر نہیں آتی ہوتی، تو یا تو یہ کوئی زبر ہو یا کچھ اور اس کا انداز ہونا چاہیے. یا تو اب یہاں پر کیا ہے؟ ان کی زبر ہو، پیش ہے، جو بھی اکارڈنگلی. اس زیر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک یا کاؤنٹ کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے میں یا میرا. یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب. اس زیر سے آپ پہچان سکتے ہیں. یا کے بعد یہ زیر نہیں آتی، اس طرح سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ چھوٹی یا متکلم بولتے ہیں، وہ چھپی ہوئی ہے. اچھا، وہ یہ کہہ رہا ہے وَمَطْعَمُهُ، اور حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام، اور اس کا پینا حرام ہے. وَمَلْبَسَ لکھا ہوا ہے، یہ سین پر پیش ہے. مَلْبَسُهُ حرام، اور اس کا لباس حرام ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور وہ کھلایا گیا حرام. اور اس کا یوں بھی ترجمہ کر لیا جاتا ہے کہ اس کی غذا حرام ہے. ویسے ایگزیکٹ دیکھیں تو یہ مجہول کا صیغہ ہے. اور اس کو کھلایا گیا، اس کی پرورش ہوئی حرام پر. فَأَنَّا، یہ فَأَنَّا جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے انا کا ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہاں سے، کیوں کر. تو فَأَنَّا، تو پھر کہاں سے، کیسے. یُسْتَجَابُ لِذَالِکَ، بعض جگہ لہو لکھا ہوا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، کہاں سے قبول ہوگی. ٹھیک ہوگا جی، یہ رواہ مسلم. تو یہاں پر اب آپ دیکھیے گا دعا کے جتنے بھی طریقے ہیں جو کہ قابل قبول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور قبولیت ہوتی ہے. کوئی سفر میں ہو تو، اور کتنا مشکل سفر ہوگا کہ کس طرح اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود غبار اس سے وہ اٹا ہوا ہے. اور پھر یہ ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت حیا آتی ہے اس چیز سے کہ کوئی جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور مانگتا ہے تو وہ واپس خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے حیا آتی ہے. اب دیکھیں دعا کے سارے اسلوب پورے کر رہے ہیں نا. پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی. اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اور اس میں بھی رب کا نام. یا ربی، یا ربی اے میرے رب. قرآن مجید میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا رب. موسیٰ اپنی رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو وہ اپنا رب نہیں کہتے، موسیٰ کا رب کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے. آپ بھی دعا مانگا کیجئے اس چیز سے، اے میرے رب، اے میرے رب. یہ ساری چیزیں دعا کی قبولیت کی ہیں، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام. تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے. اور یقیناً اللہ عز و جل نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے، اے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں. بے شک نیز ارشاد ہے، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، پراگندہ حال یعنی کہ بکھرے ہوئے بال، غبار سے اٹا ہوا، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کرتا ہے یا پھیلاتا ہے، کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب. حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو کیوں کر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ اسے مسلم نے روایت کیا. چلیں جی، اب مجھے 1 منٹ دیجیے، پی ڈی ایف کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں سے کچھ آپ سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی شیئر کرتی رہا کروں گی. پی ڈی ایف کو سمپل سا ہے، اسے سمجھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں پیش آنی چاہیے، لیکن اس طرح سے کلاس میں ڈسکس ہو جائے تو وہ چیز ذرا زیادہ سمجھ آتی ہے. تھوڑا سا آپ کے سامنے اسے رکھتی ہوں. آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری 10 احادیث مکمل ہو جائیں گی، ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو ہماری 40 نووی جس میں 40 پلس 40 سے چند اوپر احادیث ہیں، اس میں سے آج 10 مکمل ہو گئی.
اور کچھ بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ حافظہ بلال صاحبہ کے ساتھ ان کو حفظ بھی کر رہی ہیں. آج میں نے گروپ میں ان کی لسٹ بھی شیئر کی ہے جن کا ٹیسٹ ہوا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ حفظ کر رہی ہیں ماشاءاللہ. باقی جو حفظ نہیں بھی کر سکتی، آپ کم از کم باقاعدگی سے اسے سنیے. یہ 40 احادیث آپ کی زندگی بدل دیں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، یہ تو میں نے بتا دیا. اب دیکھتے ہیں جی اس میں کوئی ایسی چیز جو میں نے ابھی تک آپ سے نہیں شیئر کی، وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام طیب ہے، یعنی کس کس چیز سے پاک؟ ہر طرح کے نقص سے پاک، عیب سے پاک. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، اقوال میں، افعال میں، ہر چیز میں پاکیزہ ہے بے شک. کہیں کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے، خواہ وہ اقوال ہوں، اعمال ہوں، صدقات ہوں، زکوٰۃ ہو. کچھ بھی جو اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے نا کوئی، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس میں سے پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرمائیں گے. کیسے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کو؟ ہر چیز کی پاکیزگی کا لیول ڈیفرنٹ ہے. کھانے کی چیز کا لیول اس کا اپنا ہے. اب ایک کسی کے کوئی اگر اقوال ہیں، اس کا لیول کہ اس کا جو میجرمنٹ کا اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، اعمال کا ڈیفرنٹ ہے. تو جس میں جتنا اخلاص ہوگا، جو جتنی پیورٹی کے ساتھ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ کچھ بھی کرتا ہے، کوئی زبان سے اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے، کوئی اعمال ایسے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، صدقات دیتا ہے. صدقات میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اصل میں سب صدقات ہی ہیں، اس میں نفلی ہیں اور جو فرض کو پھر آگے زکوٰۃ کہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو کہ صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اس میں کسی اور کو نہ دکھانا مقصود ہو اور نہ ہی کوئی کسی سے تعریف، کچھ بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو وہ چیز اتنی ہی قابل قبول ہوگی. اگر اقوال و اعمال شرک اور ریا وغیرہ سے پاک نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے. یعنی کہ اس میں شرک آ گیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہ کچھ کیا جا رہا ہے، کے ساتھ کسی اور کے ساتھ بھی، اور ہو سکتا ہے لوگوں کو بھی دکھایا جا رہا ہو. تو یہ ریاکاری، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور پھر صدقات اگر حلال سے نہیں ہے، سود لیا ہوا ہے، رشوت لی ہوئی ہے، یہاں تو جوا، لاٹری، چوری اور ناجائز کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، کوئی بھی حرام طریقہ، اس سے لے کر ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کسی سے بھی فرض کرے وہ چوری کی ہے یا کوئی اس طرح سے کسی کا ناجائز طریقے سے لے کے چلو جی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے. آپ نے کوئی بھی چیز دینی ہے تو وہ یہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہی ہوں. دکھا کر دینا وہ بھی اچھا ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اس سے دوسروں کو موٹیویشن ملتی ہے. بعض دفعہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، آپ ایک کام کریں گی تو میرے ذہن میں بھی وہ آ جائے گا، میں بھی وہ کرنے لگوں گی. تو یہ دکھا کر دینا بھی اچھا ہے، چھپا کر دینا اور بھی اچھا ہے. اور وہ تو بہت ہی پسندیدہ ہے کہ ایک دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. خیر، تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور پھر اپنی بہتر چیز دی ہو. میں اگر اپنی زندگی دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اپنا وقت دے رہی ہوں، تو اپنا بہترین وقت دوں. یہ نہیں کہ جب مجھے دنیا نے بھی ٹھکرا دیا اور مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، چلا بھی نہیں جا رہا، اور صحت کے ایشوز ہے ایج کے ساتھ، وہ وقت میں بھی دینے کے قابل نہیں ہوں. اور اللہ تعالیٰ بھی قدر تو کرتے ہیں ہر چیز کی، کس میں کتنا اخلاص ہے، لیکن اس چیز کی زیادہ قدر کی جائے گی جو آپ اپنے بہترین میں سے دیں گے. وقت بہترین زندگی کا کون سا ہے؟ ینگ ایج. اس کے علاوہ آپ کچھ کیا دیتے ہیں؟ جو بھی دیتے ہیں، گھر سے کوئی چیز صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کو ابھی اگر آپ کو وہ پہننی ہے، استعمال کرنی پڑے، آپ اس کو کریں گے تو پھر دیں. اگر آپ کے اپنے دل سے اتر گئی ہے، بالکل پھینکنے والی ہیں آپ اسے، کسی سے 1 سیکنڈ پہلے پوچھ لیا کہ تم نے لینی ہے تو اس کو دے دی، ورنہ وہی چیز کوڑے میں جا رہی ہے. تو یہ چیز ایسی قابل قبول نہیں ہے. یہ چوتھا پارہ شروع اسی سے ہوتا ہے، لن تنالوا البر. تم اس وقت تک بر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اور جتنی کوئی چیز آپ کو پسند ہے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے راستے میں لگاتے ہیں. آپ کو اپنی کوئی آپ کی اپنی خواہش ہے اس وقت میں کوئی اور کام کرنے کی، لیکن آپ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا رہے ہیں. آپ اپنی اولاد
या किसी भी चीज को जो आपको पसंद है, वो अल्लाह ताला के रास्ते में लिबास हो जाए, खुराक हो जाए, अल्लाह ताला आपको इस्तेमाल करने से नहीं रोक रहे। आप खुद भी खाएं पिएं, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, ये सब अल्लाह ताला की, ये भी शुक्रगुजारी में आता है। लेकिन आप अपनी अच्छी चीजों में से कुछ भी अल्लाह ताला के रास्ते में दें, अपनी अच्छी चीज में से, तो वो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद आएगा। जितनी आप अपनी बेहतर चीज देंगे, इतनी अच्छी कि बाज दफा आपको भी वो अच्छी लग रही हो, लेकिन आप फिर भी अल्लाह ताला के रास्ते में वो चीज दे दें, उसका उतना अल्लाह ताला के यहाँ मकबूलियत बढ़ती जाएगी। तो ये चीज का बस जरूर ख्याल रखिएगा। हमारे यहाँ ये भी देखने में आया, मैंने पहले भी जिक्र किया, हम लोग क्या करते हैं कि अव्वल तो किसी को कुछ देंगे नहीं, देंगे तो जैसे दुपट्टा रख लिया, खाली शलवार या कमीज दे दी, कुछ तोड़ फोड़ के दे दिया, कुछ इस तरह से दे दिया कि किसी के काम भी वो चीज नहीं आ रही। इसमें ठीक है, कुछ हिकमतें हैं बड़ों की, उनको ये होता था कि ये जादू वगैरह किया जाता था। मैं अक्सर यही कहती हूँ कि जिन गरीब को आप दे रहे हैं, वो जादू वाली पोजीशन में ज्यादातर गरीब नहीं होते हैं। अब वो एक शख्स जो बगैर कपड़ों के बैठा है, कम कपड़ों में, और आज जैसे सर्दी का मौसम है इसमें, और आपकी अलमारियां भरी पड़ी हैं, लेकिन आपकी अम्मी और नानी अम्मा ने ये सिखाया हुआ कि दुपट्टा भी साथ नहीं देना, मोटी चादर साथ नहीं देनी अपनी, या फलां चीज ये नहीं देनी, फलां ये नहीं देनी, या आप खुद से फैसला करती हैं ये चीज अभी मैं भी पहन सकती हूँ, ये मैं फलां को दे दूंगी, या चलो देखती हूँ अगले साल दे दूंगी। पता नहीं अगले साल तक आप होती हैं या नहीं होती। अपने घर को ना देखती रहा करें। अव्वल तो घर में ऐसी चीज आने ही ना दें जो जरूरत से ज्यादा है। अपनी आदत बना लें, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इंशाल्लाह ताला आदत हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा हम खवातीन से होती है ये गलती, हम लेने कुछ जाते हैं, ले कुछ आते हैं। लेनी एक होती है, ले 10 आते हैं। तो फिर ऐसे पड़ी रहती हैं। फिर स्टोर इतने भरे पड़े होते हैं, मैं तो स्टोर रूम पे हैरान होती हूँ। घर का सबसे नापसंदीदा मुकाम, जहां पर आप खुद भी जाना पसंद नहीं करती, इतना ओवर क्राउडेड किया होता है, उसकी सफाई भी नहीं होती। आज आप उठें, निकलें, अपने घर का रमजान का इंतजार ना करें। पता नहीं रमजान, अल्लाह ताला हम सबको देखना नसीब करें, कोई पता थोड़ी होता है। कल का इंतजार ना किया करें। आप तकरीबन अपनी हर हफ्ते या तो आदत बना लें। सबसे पहले तो आदत बनाएं कि गैर जरूरी चीज घर में आने ही ना दें। फिर जो आ रही हैं, आ चुकी हैं, उनको देखती रहें। जो चीज जैसे आपको लगे कि मेरी इस्तेमाल में मुझे इसकी जरूरत, इसके बगैर भी मेरा गुजारा है, या इसने जगह ली हुई है और इसकी ज़रूरत नहीं भी है मुझे। ये मैंने गैर ज़रूरी ले ली थी, या मैंने ले ली थी मुझे अंदाज़ा नहीं था, साइज़ कम, बड़ा, ज़्यादा, छोटा जो भी है वो हो गया है। ये कोई और भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये चीज़ नापसंदीदा माल में से नहीं आती है। आपने पसंद से ली हुई है। अब कोई भी वजह है जो कि सिर्फ़ जगह घेरी हुई है, आप इस्तेमाल नहीं कर पा रही, सब निकाल दें। साथ के साथ निकालती रहा करें। घर में मुनासिब सी ज़रूरत की अच्छी चीज़ें रखें। अल्लाह ने आपको दिया है, बिल्कुल अच्छा फर्नीचर भी रख लें, आप अच्छा पहने, अच्छा लिबास, अच्छा जूता, अच्छा कपड़ा, सब कुछ, लेकिन जरूरत का। बेजा अलमारियां ना भरें, तो निकालते रहा करें। इतने लोग जो आज जिंदा हैं, उनको जो हमने अपने, जब बुजुर्ग फोत हो जाते हैं, फिर उनकी चीजें फिर भी नहीं निकालते। हम उनकी भी निशानियां बना के, वो भी पोटलियां हमारे स्टोर में चली जाती हैं, अलमारी में चली जाती है। ना जाने हम कैसे लोग हैं। जिंदा लोग बाहर नंगे फिर रहे हैं, भूखे फिर रहे हैं, और हम अपने अलमारियों में, हम अपने किचन में इतना माल जमा करके बैठे हुए हैं। तो ये सब साथ के साथ निकाला करें, लोगों को देते रहा करें। ऐसे ही अपने अलमारियों में से देखें, अपने बच्चों के, आपके जो कपड़े छोटे हैं, बच्चों से भी, उनको भी आदत डालें, बेटा जो चीज छोटी होगी लाओ, किसी पुअर को, किसी गरीब की मदद करते हैं। और अगर आपको लगता है आपकी जो घर में कोई अगर है ऐसी कोई खातून आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप हफ्ते में, महीने में, जिस दिन आप घर से बाहर गाड़ी पे निकलती हैं, किसी भी सवारी पे निकलती हैं, रास्ते में इतने लोग आपको नजर आएंगे, मिल जाएंगे आपको, आप किसी को भी रास्ते में दे सकती हैं। आगे आपकी अपनी चॉइस है, आपकी किस पे तसल्ली है, कौन सी जगह है। तो बाकी जो, मैं फकीर वगैरह की इस वक्त टॉपिक मेरा नहीं है। बाकी जो भी गरीब है, जरूरतमंद है, जो कह रहा है, मांग रहा है, कुछ तो मांगते भी नहीं है सर्दी में बगैर कपड़ों के। चाहे वो आपके लिए कहना बहुत आसान है कि ये सब ड्रामा है, ये पैसे मांगने के तरीके हैं, हथकंडे हैं, जो भी है, आपको तो यही दिखाया जा रहा है ना कि वो गरीब है, जरूरतमंद है। तो आप उस हदीस मुबारका पे अमल करें कि लोगों के जाहिर पर आप जाया करें, बस उनके जाहिर पर अमल करें। वो जो कह रहा है जरूरतमंद हूँ, गरीब हूँ,
آپ نے کون سا کوئی لاکھوں کروڑوں کا کوئی پلاٹ اس کے نام کرنا ہے، کوئی گاڑی اس کو دینی ہے جو اتنی تحقیق کر رہے ہیں. میں تو اتنی حیران ہوتی ہوں، ٹوٹی پھٹی چیز اور وہ دیتے ہوئے ہم اتنی تحقیق کرتے ہیں. تو ایسا نہ کیجیے گا. آپ اپنی الماریوں کو دیکھتے رہا کریں اور گھر سے ان سب چیزوں کو نکالیں اور آگے بھی دیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہتر سے بہترین دیں، اپنا بیسٹ دیں، اپنی ذات کا، اپنی گھر کا، کچھ بھی دینا ہے نا بہترین دیں. آپ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہے. پھر یہ حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق دیں. ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. چلیں یہ میں یہیں پہ اس ٹاپک کو کلوز کر کے آگے چلتی ہوں. رسولوں اور ان کی امتوں کو بھی حلال اور پاکیزہ رزق کھانے اور عمل صالح کر کے اس کا شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا. اچھا آپ دیکھیں اس حدیث میں نے جو ذکر کیا دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب. لمبا سفر اگرچہ چھوٹا بھی ہو نا، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اولاد کے لیے والد کی دعا. سبحان اللہ. ابو داؤد کی اور ترمذی. وطن سے دوری اور مشقتیں جھیلنے کی وجہ سے سفر میں انسان پر جو کیفیت نمایاں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صرف اس سچویشن میں نہیں، جتنی آپ عاجزی سے دعا کریں گے. اور مجھے اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ یاد آ جاتا ہے کہ جب غزوہ بدر کی رات کو جس طرح دعا مانگی، ساری رات گڑ گڑا کر جس طرح چادر مبارک آپ کے کندھوں سے گر گئی. ایون ابو بکر صدیق کو آنا پڑا اور وہ آ کر آپ سے پیچھے سے چپک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کر دیجیے، آپ نے دل بھر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا. تو جتنی عاجزی سے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنی قابل قبول ہے. تو یہاں پر کدھر گیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب آپ دیکھیں سب کچھ کر رہا ہے وہ آدمی، سب کچھ کر رہا ہے، لباس اور شکل و صورت کی پراگندگی اور غبار آلودگی سب کچھ کر رہا ہے. پھر آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت حیادار اور نہایت کریم اور داتا ہے. جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ان کو خالی اور نامراد واپس کرنے سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. یہ بھی جامعہ ترمذی اور یہ ابن ماجہ. پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ. اب دیکھیں یہ شخص وہ بھی کر رہا ہے، کیا کچھ ہے جو نہیں کر رہا. اس کی حالت کتنی، سب کچھ اس کے اندر ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، لیکن سب کچھ اس کا حرام ہے، اس کا کھانا پینا لباس. تو دعا کیسے قبول ہو؟ تو ہمیں بہت اس چیز کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں بے شک، سو ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعا کیا کرو. قرآنی دعاؤں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ اگلے ماہ سے ہم ہر ہفتے میں ایک دعا قرآن مجید کی جو ربنا سے شروع ہوتی ہے اس کو کوئی حفظ کرنا چاہے حفظ کر لیں، یا ویسے سمجھنا چاہیں تو یاد کر کے جس طرح بھی کسی کو اچھا لگے دعاؤں کو شامل کیجئے. دعائیں کسی بھی طرح سے. اور اگر کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو نام بھی نہیں آ رہے ہیں، آپ کو عربی کی دعائیں بھی نہیں آ رہی ہیں، آپ اپنی زبان میں تو اللہ کو پکار کے دعا کر سکتی ہیں نا. تو سارا دن میکسیمم جب یاد آئے چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا لیکچر ہوگا، اللہ تعالیٰ توفیق دے، 6 جنوری کو. اس میں دعا کی اہمیت پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہ سب کچھ اس میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دعا میں اصرار اور تکرار. ضد ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے بار بار تکرار کرنا. جس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار انہی الفاظ کو دہرا رہے تھے غزوہ بدر کی رات. ٹھیک ہے. تو حدیث میں مذکورہ شخص اپنے مطلوب کا مکمل حریص اور بار بار یا رب کہہ کر اصرار بھی کر رہا ہے. یہی سنت بھی تھی. آپ ایک دعا کو 3 بار بھی دہرایا کرتے تھے. یہ مسلم سے پتہ چلتا ہے. اب حدیث میں دعا کی قبولیت میں پائی جانے والی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ کا بیان ہے اور وہ ہے حرام کھانا. باقی سب چیزیں شخص میں موجود ہیں، حرام کھا رہا ہے، بس اب یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، دعا کو قبول ہونے سے روکتی ہے. دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ واجبات کو چھوڑنا، جو فرائض ہیں ان کو چھوڑنا، اور محرمات جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا کرنا. پھر رکاوٹ جلد بازی کرنا، یہ بھی رکاوٹ ہے. پھر یہ کہنا کہ میں نے دعا کی میری قبول نہ ہوئی. پھر اگر کوئی گناہ کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ دعائیں مانگتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے، پھر قبولیت مشکل ہے. پھر رشتے توڑنا، رشتے داروں سے ہم ملتے نہیں ہیں، ہم نے ان سے ناراضگیاں لڑائی جھگڑے، دعا نہیں قبول ہوتی. اس سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو واضح یہ رہے
کہ دعا کی قبولیت صرف یہی نہیں کہ بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے. پھر یہ آگے سے بتایا گیا ہے کہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ تو وہی چیز جو اس سے مانگی ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں یا اس جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں. لیکن شرط ساتھ لگی ہوئی ہے کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو، قطع رحمی، رشتہ داروں سے رشتے نہ توڑے ہوں، پھر اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. ایک شخص نے کہا تب تو ہم بہت دعا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت دینے والا ہے، اللہ بہت دینے والا ہے. ان الفاظ کو یاد رکھیے گا. مستدرک حاکم کی روایت میں قبولیت کا ایک اور انداز بھی ہے. یہ اس میں کئی اس طرح سے ہے، کئی اس میں سے ایک دو زیادہ بھی بتائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جیسا اجر و ثواب اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مانگا ہے وہی مل گیا یا اس کے بدلے میں کچھ اور مل گیا یا کچھ بلائیں ٹل جاتی ہیں. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ یہ سب چیزیں جو اس نے مانگی اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی یہ سٹور کر لیا جاتا ہے، اسے آخرت میں اس کا اجر ملے گا. چلیں جی، یہاں پر آج کی کلاس کا ٹائم ہوا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ اگلی حدیث کے ساتھ سٹارٹ کریں گے.